नाज़रीन, बड़ी ही दहशत थी, बड़ा ही खौफ था, बड़ा ही दबदबा था। जिस किसी को एक फ़ोन कॉल करता था तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाया करती थी। पैंट पहना हो या फिर शलवार, वो ढीली और गीली हुए बगैर नहीं रह पाती। और टेलीफोन सुनने वाले में इतनी हिम्मत जुर्रत ना थी कि वो उसे ना कर सके, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ना करने की सूरत में अपनी मौत को दावत देना है। फ़ोन सुनने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई सियासतदान हो, कोई पुलिस का बहुत बड़ा अफसर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, टेलीफोन एक दफ़ा सुन लिया तो फिर हाँ के बजाय सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। करोड़ों अरबों की डील, अरबों के तनाज़े एक टेलीफोन कॉल पर जो है वो हल हो जाया करते थे। इतना दबदबा था, इतना खौफ था। ऐसा लग रहा था कि टेलीफोन करने वाला कोई मौत का फरिश्ता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि उस ज़माने में कराची के तकरीबन बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून जो थे, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर्स हों या फिर दूसरे जो कारोबार करने वाले हों, वो सब के सब अपनी जान बचाने के लिए दुबई फरार हो गए थे। दुबई में उन्होंने इस मौत से ख़ुद को बचाने के लिए पनाह हासिल कर ली थी। उन्हें मालूम था कि इस मौत से उन्हें कराची पुलिस भी नहीं बचा सकती। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त के अंडरवर्ल्ड के डॉन, बेताज बादशाह शोएब खान से मुतालिक, उनकी दहशत, उनकी बर्बरियत से मुतालिक कि रोशनियों के शहर कराची पर उसका कैसे उस वक्त जो है वो एक तरीके से कब्ज़ा था। मौत का सौदागर बन चुका था। उसके एक इशारे पर उसके जो डेथ स्क्वाड के जो दहशतगर्द थे, किसी को भी जो है वो उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में देर नहीं लगाया करते थे। यही वजह है कि आए रोज़ जो है कहीं ना कहीं से जो है बोरी बन लाशें मिला करती थी। शोएब खान, जिससे कराची पुलिस खौफजदा थी, सहमी हुई थी, उस वक्त का डीआईजी हो, उस वक्त का एसएसपी हो, उस वक्त के आईजी हो या सीआईए के डीआईजी हो या सीआईए के दूसरे अफसरान हो, सब के सब जो है थर थराया करते थे, घबराया करते थे, कांपा करते थे। एक टेलीफोन कॉल पर जो है वो अरबों के जो तनाज़े थे वो हल हो जाया करते थे। 15 से 25 से 40% उनका हिस्सा हुआ करता था। फिर क्या हुआ? काया पलट गई और कैसे जेल पहुंचाए गए और कैसे फिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा दिए गए। शोएब खान की कहानी बहुत ही लर्ज़ाखेज़ भी है और बहुत ही सबक आमूज़ भी। कुछ भी नहीं था, एक मामूली कसाब, एक मामूली सा नौजवान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दुबई से कराची और कराची में अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। और फिर कैसे एक बहुत बड़े अखबार ने उसकी सहूलतकारी का फरीज़ा सर अंजाम दिया और उसे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचाता रहा। शोएब खान, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। आज मैं इस पर दोबारा प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पहले मैं इस पर 2-3-4 व्लॉग कर चुका हूँ, आखिर अब मुझे दोबारा से उन पर जो है फिर से प्रोग्राम करने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आ रही है? दरअसल मैं अपने डायरी के सफ़ात जो है वो उलट पुलट रहा था, तो कुछ बहुत सारे ऐसे पेपर मेरे हाथ लगे जिसमें जो है कुछ नोट्स जो है वो शोएब खान से मुतालिक, इब्राहिम भूलू से मुतालिक, छोटा रंजन से मुतालिक, नवीद नासिर और चौधरी असलम, अमानुल्लाह नियाज़ी, सौलत मिर्ज़ा, काजी चांद, मंजूर मुग़ल, शाहिद अब्बास वग़ैरह के मुतालिक जो है बहुत सी चीज़ें मुझे नज़र आई। तो फिर मुझसे रहा ना गया कि इस पर तो प्रोग्राम बनता है, क्योंकि पिछले व्लॉग में बहुत सारी बातें जो है मैं
کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا ذکر نہ کر سکا، تو ان تمام تر واقعات کو اب مجھے جو ہے وہ انفولڈ کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا، کیونکہ بہت سارے واقعات کا میں خود بھی گواہ ہوں، بلکہ وکٹم بھی ہوں، کیونکہ مجھے خود شعیب خان کی جانب سے جو ہے وہ قتل کی دھمکیاں نہ صرف دی گئی تھی، بلکہ 2 بار جو ہے مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ میری سپاری دی گئی تھی مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ کراچی میں جو ہے میں ہی ایک ایسا واحد اخبار والا تھا کہ جو میں ان سے متعلق جو ہے سب کچھ حقائق بیان کر رہا تھا، ورنہ باقی کسی میں بھی جو ہے اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ ان سے متعلق کچھ کہہ سکے۔ یہ میں نے غلطی سے کہو یا پھر اپنی بہادری کہو، جرت مندی کہو، لیکن اس وقت میں نے جو ہے وہ موت کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا، بہت کچھ ان کے بارے میں بیان کیا، بہت کچھ ان کے بارے میں انکشافات کیے، اور میری انکشافات کے نتیجے میں ہی جو ہے شعیب خان کا جھکاؤ جو ہے دوسرے ہمارے مخالف اخبار کی جانب ہو گیا، اور پھر مخالف اخبار جو ہے شعیب خان کی سپورٹ میں جو ہے وہ مالا مال ہو گیا، یعنی زمین سے فرش سے عرش تک جو ہے وہ پہنچ گیا، بہت بڑے جو ہے وہ پریس کا مالک بن گیا، صرف اور صرف میری مخالفت کے نتیجے میں۔ یہ کوئی میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ یہ میں ایک حقیقت بیان کروں، کیونکہ مجھے بھی خریدنے کی کوشش اس وقت کی گئی تھی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان سے متعلق وہ میں نہ کہوں، حالانکہ میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، بالکل درست کہہ رہا تھا۔ اور مجھے اس وقت میرے دوستوں کے ذریعے بھی پیغام پہنچائے گئے، اور ڈی آئی جی جو اس وقت کراچی کے تھے ان کے ذریعے مجھے پیغام پہنچایا گیا۔ ڈی آئی جی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تم میرے دوست ہو، اور میں تمہیں بھائی چارگی میں مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ جس راہ پر تم چل رہے ہو اس پر چلنا چھوڑ دو، ورنہ تمہیں سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک اور دوست تھے جو کہ اب اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اجمل میو نے بھی مجھے یہی سب کچھ کہا کہ آپ شعیب خان سے جو ہے وہ پنگا لینا چھوڑ دیں، بڑے بڑے صحافی ہیں جو کنی قطرہ کے نکل جاتے ہیں، بلکہ ہر ایک نے ان سے اپنے معاملات طے کر رکھیں، تم کیوں اپنے معاملات طے نہیں کر رہے ہو۔ خیر یہ تو میں اپنا ذکر میں نے شروع کر دیا ہے، بات میں کر رہا تھا شعیب خان سے متعلق، اور شعیب خان نے جو مجھے مارنے کی دھمکیاں دی تھی، بلکہ 2 بار مجھ پہ حملہ بھی کرایا تھا، اس کا گواہ جو ہے وہ اس وقت کے میٹھے در تھانے کے ایس ایچ او جاوید عباس بھی ہیں، جو کہ اس وقت پولیس ملازمت میں نہیں ہے، وہ اس وقت ایس ایچ او تھے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ خود شعیب خان کے بہت ہی قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، کیونکہ ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے، کریم آباد کے فیض بیریا کے رہنے والے تھے، گلبرگ کے، تو یہ ایک ساتھ پلے بڑے ہیں۔ جاوید عباس پولیس میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ جرائم کی دنیا کو اپنا لیا تھا، تو یہ ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے۔ تو میرے پاس جو ہے جاوید عباس موبائل میں آئے 2-3 بار، اور میرے ساتھ اس وقت نکی چاند تھے جو کراچی میں الیکٹرانکس کا کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی گواہ ہے اس بات کی کہ مجھے کہا کہ بھی خان صاحب سے صلح کر دو، 1-2 کروڑ میں دلوا دوں گا تمہیں، صلح کر دو۔ یہ نکی چاند گواہ ہے، اور نکی چاند نے بھی کہا تھا کہ بھئی صلح کر لو، ورنہ یہ ہاتھیوں کی جنگ میں نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ اور اس وقت بہت سارے صحافی جو ہے یہی آپس میں باتیں کرتے ہوئے پائے گئے تھے کہ یہ ہاتھیوں کی جنگ ہے، اور ہاتھیوں کی جنگ میں جو ہے وہ کسی ایک کا تو نقصان ہوگا، اور نقصان جو ہے وہ حنیف ہی کا ہو سکتا ہے، حنیف نے خواہ اتنی بڑی طاقت سے پنگا لے لیا ہے۔ خیر پھر میں بات ذکر اپنی طرف میں نے موڑ لیا، میں بیان کر رہا تھا حالات اور واقعات کو۔ شعیب خان کی موت کیسے ہوئی، مقافات عمل، کہتے ہیں نا کہ جو جرم کی دنیا ہوتی ہے یہ اصولوں پر چلتی ہے، سچائی پر چلتی ہے، ایمانداری پر چلتی ہے، دیانتداری پر چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود یہ بہت بڑی اکثریت پر حاوی رہتے ہیں۔ پولیس فورس ہو، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو، سیکورٹی فورسز ہو، وہ ان مٹھی بھر لوگوں کے خلاف اس لیے کارروائی کرنے میں ناکام ہوتے ہیں کہ ان میں اتحاد ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، اور
جو سیکورٹی فورسز ہوتی ہے، پولیس فورس ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انہی میں سے کسی کو توڑ دے، کسی کو میر جعفر بنا دے، یا کسی اپنے بندے کو ان کے گروہ میں ٹھونس دے اور اس طریقے سے معلومات لے کر ان کا کام تمام کر دے. اس طریقے سے ان کی موت ہو جاتی ہے، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ صحیح نہ ہو، ایک دوسرے سے مخلص نہ ہو، ایک دوسرے کو اگر دھوکہ دیں، تو پھر سب کی موت ہو جاتی ہے. کچھ اسی قسم کی جو عادتیں تھیں وہ خود شعیب خان میں پائی جاتی تھی. اس میں ایک میں ذکر کروں گا یار ماری کا. سب نے اپنے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا کہ شعیب خان جو ہے وہ یار مار، تو ان کی یار ماری کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ ذیشان کاظمی کی موت ہوئی. بہت ہی افسوسناک موت ہوئی. جتنے بھی اس پر افسوس کیا جائے کم ہے. بہت زیادتی اس کے ساتھ ہوئی، بہت ظلم ہوا، اس کے اعتماد کا خون ہوا. وہ بڑا اعتماد کرتے ہوئے جو ہے نا شعیب خان کے پاس آئے تھے کہ وہ انہیں پناہ دیں گے اور ان کا مسئلہ حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. جس طریقے سے جاوید عباس ان کے دوستوں میں شمار ہوتا ہے خود شعیب خان کی، اسی طریقے سے خود ذیشان کاظمی بھی گلبرگ کے رہنے والے تھے. وہ بھی شعیب خان کے اتنے ہی پرانے دوست تھے جب شعیب خان نہیں تھے. ایک عام سے کسائی تھے، ایک عام سے جو ہے وہ رمی کلب کے مالک ہوا کرتے تھے. خالد شہنشاہ کے ساتھ مل کر یہ کاروبار کیا کرتے تھے عرشی سنیما کے پاس. تو اس وقت کے ان کے تعلقات، اور اس وقت خود ذیشان کاظمی بھی جو ہے وہ ذیشان کاظمی نہیں تھے، ایک عام سے نوجوان تھے، پولیس میں اس وقت بھرتی نہیں ہوئے تھے. یہ تعلقات اس وقت کے تھے. تو ان تعلقات کو لے کر جو ہے ذیشان کاظمی جو ہے جب مفروری میں تھے، اس کے بعد وہ ان سے ملنے گئے تھے، اور کس طریقے سے پھر وہ جو ہے اس کو مخالفین کو بلوا کر پھر اس کا کام تمام کر دیا. تو یہ یار ماری کی عادت تھی اس میں، اور پھر خود بھی یار ماری کا ہی شکار ہو گئے. تب تو میں نے پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا کہ مکافات عمل کا شکار ہوئے. وہ کیسے مکافات عمل کا شکار ہوئے؟ جیل میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ امان اللہ نیازی سے اس کے مراسم کیسے تھے، اور امتیاز شیخ سے ان کے مراسم کیسے تھے، امین رند سے مراسم کیسے تھے، یہ پھر ذکر بعد میں کروں گا. پروگرام کے اگلے تگلے جو اس کے جو قسطیں آئے گی اس میں ذکر کروں گا. بات کریں گے ابراہیم بھولو کی. ابراہیم بھولو سے کیا جھگڑا تھا ان کا، یہ بھی خیر ذکر میں پہلے پروگرام میں کر چکا ہوں. یہ 5 کروڑ کا تنازع تھا. ایک پارٹی نے جو ہے وہ چھوٹا رانجن کو جو ہے وہ قتل کرنے کی سپاری دے رکھی تھی. کس کو؟ شعیب خان کو، کہ بھئی یہ آپ نے اس کو بینکاک میں جا کے قتل کرنا ہے. 5 کروڑ لے لیے، اور اس کے بعد اٹیک اس پر ہوا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا. ظاہر پیسے آپ نے لیے تھے ایک کامیاب اٹیک کے، ایک کامیاب حملے کے، اس کا کام تمام کرنے کے. ظاہر ہے جو آپ نے ڈیل کی تھی آپ اس ڈیل پر پورے نہیں ہوتے، اور اس کے بعد آپ نے وائنڈ اپ کر دیا اور پیسے بھی واپس نہیں کیے. تو اس پارٹی نے پھر جو ہے یہ کام سونپا ابراہیم بھولو کو، اور ابراہیم بھولو جو ہے پھر ان کے پاس آتے رہے، چکر لگاتے رہے، پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے، اور وہ ٹالتے رہے. اور ایک دن جب گھر پہنچے تو انہوں نے غصے میں آ کے کریم کیکی کے ساتھ مل کر بھولو کو پکڑ لیا، گلے میں رسی ڈالی. ایک رسی کا سرا جو ہے وہ شعیب خان نے ہاتھ میں پکڑا، دوسرا سرا جو ہے وہ خود کریم کیکے نے پکڑا، کھینچا. غالباً موت ہو گئی ہوگی اس کی، اور اس کے بعد اٹھا کے انہیں لے گئے. عرشی سنیما کے قریب واقع ان کا ایک بھوت بنگلہ تھا، اور اس میں جا کے کام اس کا تمام کر دیا. کیا کر دیا؟ لاش کا پتہ نہیں چلا. آج تک لاش ملی نہیں ملی، لیکن وہ کیس اس کے خلاف 365 کا اغوا برائے تاوان کا ان کے خلاف درج تھا. لاش کا پتہ نہیں چلا. تو یہ تو تھا ابراہیم بھولو کا ان کے ساتھ تنازع. دبئی سے نکالے گئے، دبئی میں فائرنگ کی انہوں نے، کسی کو زخمی کیا. وہاں سے بھاگ کر یہ آئے کراچی لانچ کے ذریعے، اور کسی بہت بڑے سونے کے اسمگلر کی اہلیہ کو بھی ساتھ میں لے کر آئے. ان سے تیسری شادی کر لی انہوں نے، اور اس سے ان کے بچے.
ایک بات بڑی اچھی ہے شعیب خان کی تھی کہ ان کی سنا ہے میں نے، مجھے نہیں پتہ اس کا، لیکن بیٹی ان کی ایک حافظ قرآن بتائی جاتی ہے. بہت دہشت تھی ان کی، لیکن اتنے دلیر نہیں تھے جتنا کہا جاتا ہے. اس وقت کے آئی جی کے کیا مراسم تھے، اس وقت کے ڈی آئی جی کے کیا مراسم تھے، کتنا لیا کرتے تھے. منظور مغل ڈی آئی جی سی آئی اے تھے. قاضی چاند نے کیا کیا کیا، اب کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. وہ اب دنیا میں نہیں رہے تو میں غیبت نہیں کر سکتا. نوید ناصر کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. نوید ناصر نے کیا کیا، یہ بہت سارے اس میں ابھی جواب طلب چیزیں ہیں جو میں اگلے پروگرام میں کروں گا، تو اس کو لے کے میں بھی آگے چلنا چاہتا ہوں. شعیب خان کے کارناموں کو لے کر، شعیب خان کے زندگی کے واقعات کو لے کر، اور ان کے بنگلے کی چوکھٹ پر کون سے آئی جی کے بیٹے نے خودکشی کی تھی، کیوں خودکشی کی تھی، وہ آئی جی کون تھا، اس پر بھی آگے چل کے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر کسی کو کچھ معلومات ہے، کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں شعیب خان کے واقعات کے حوالے سے، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرے رابطے کا نمبر 4168573283 4168573283. اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ.